خیر الورا آپ
शम्स दुहा आप बदर तुझा हबीबे खुदा। शुक्रिया। बारगाह साल माह में हदिया इनाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब मीर रजवी साहब। हमारी हज़रात CH आलम साहब के बिरादर निस्बती और रजुल अब्बास और रजुल सानी के मामू डॉक्टर सैयद मजहर अली साहब निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर कैलिफोर्निया से तशरीफ लाएंगे, इजहार ख्यालात करना चाहते हैं। मैं उनसे गुज़ार हूँ कि मुख्तसर बयान के साथ इजहार ख्याल फरमाएं जनाब डॉक्टर सैयद मजहर अली साहब कैलिफोर्निया से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इला सय्यिदुल बशर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन या रब्बल आलमीन। तो पहले मैं मफ़रत करना चाहता हूँ छोटी सी अपने वालिद के लिए, यानी नकुल के नाना के लिए और इनके वालिद के लिए, सैयद इनाम खान के लिए और इनके खालू इमरान खान साहब को सब घर के फ़र्द है जो हमारे बिहार मौजूद नहीं। रहीम अल्लाहुम्मा मग़फ़िर अल सैयद अल मोहतरम डॉक्टर अशरफ अब्बास साहब, वसीम शीन मोहतरम आलम साहब और मोहतरम इमरान खान साहब, वरफ़ा दर्जतहु फ़िल महदीय्यिना व उख़्लुफ़हु फ़ी आक़िबिही फ़िल क़ाबिरीना वग़फ़िर लना व लहुम या रब्बल आलमीन, वग़फ़िर लना व लहुम या रब्बल आलमीन, वग़फ़िर लना व लहुम या रब्बल आलमीन। दरअसल ये सारे लोग मौजूद थे, कुछ लोग कम हो जाते हैं जब मैं आता हूँ और 2-1 साल के बाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको लंबी उम्र से नवाजे, आफ़ात, बलायात, वबायात, हर तरह से महफूज रखे रब्बुल आलमीन। ये एक सिलसिला है जो चल रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में कि हमने तुमको 2 मौतें दी हैं और 2 ज़िंदगी दी हैं। अमत तनफ क़ालू रब्बना अमत तनफ़रतैनी व अहयैत नफ़रतैनी व अदरकना बिज़ुनूबिना फ़हल लना ख़ुरूजुन मिन सबील। अल्लाह हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं और इससे हमें ख़ुरूज नहीं है, इस साइकिल से। ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो मिट्टी का बदला है वो मिट्टी में मिल जाता है और पानी बाहर बन के उड़ जाता है। आपके पास इतना टाइम और एक टाइम है, एक मुद्दत जो आप लोग गुजारते हैं, उसी में हमारे गम है, उसी में हमारी खुशियाँ हैं। शुक्र के 10 साल निकाल दीजिए, आखिर के 10 साल निकाल दीजिए। वो लड़के चलाने का टाइम होता है, ये लड़के पढ़ने का टाइम होता है। बीच का टाइम हमारे पास होता है जो हम कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करवाए, कामयाबी के साथ गुजरवाए, हक़ ताला के बताए रास्ते पर गुजरवाए या रब्बुल आलमीन। एक लफ्ज़ है पर्शियन ज़ुबान का, फारसी का, जिंदा। जिंदा कहते हैं जेल को, और उसमें जो टाइम गुजारा जाता है उसे कहते हैं ज़िंदगी। तो ज़िंदगी पर्शियन ज़ुबान का लफ्ज़ है, वही कैद से फ़ुरून मिलता है, आदमी चला जाता है यहाँ से निकल के। रूह अल्लाह ताला की अमानत है, अल्लाह ताला वापस ले लेता है। रूह को कभी मौत नहीं आती, इसीलिए हम ये नहीं कहते कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कहते हैं और कुल्लु रूह नहीं कहते, हम कुल्लु नफ्सिन कहते हैं। जब रूह तख़लीक़ का हिस्सा बन जाती है तो नफ्स बन जाती है, और उस नफ्स के अंदर अल्लाह ताला ने कुल जानदारों की नफ्स, कुल जानदारों की रूह में 3 ख़ुसूसियात रखी हैं जो बहुत गौर से समझने वाली बात है। एक हमारे अंदर है तहफ़्फ़ुज़, सारे जानदार अपनी हिफाजत करते हैं दुनिया में, सारे जानदार। दूसरा है तग़ल्लुब, सारे जानदार अपने घरों में रहते हैं, अपने घरों की, अपने बिलों की, अपने एरिया की हिफाजत करते हैं, उस पर गालिब रहने की कोशिश करते हैं। तीसरी सलाहियत है तवल्लुद, यानी ज़रिया औलाद और नस्ल की सलाहियत उसके अंदर रखी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये 3 चीज़ें हम में हैं तो हम उसी सतह पर हैं जहाँ और जानदार हैं। अब हमारे अंदर 5 क़ुव्वतें हैं इस नफ्स के अंदर। पहली क़ुव्वत है क़ुव्वत अक़लिया व क़ुव्वत वहमिया। क़ुव्वत अक़लिया यानी अक़ल सलीम, और क़ुव्वत वहमिया यानी हमारे तसव्वुरात, हमारे ख़यालात, हमारी ज़हनी उस्ताद जो सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसानों को बख्शी है, बनी आदम को बख्शी है। और क़ुव्वत शहविया हमारी ख्वाहिशात की क़ुव्वत, और हमारा क़ुव्वत ग़ज़बिया हमारा गुस्सा, हमारी गर्मी, ये सब में बराबर का है। तो क़ुव्वत अक़लिया अक़ल सलीम, क़ुव्वत अक़लिया अक़ल सलीम, और क़ुव्वत वहमिया तसव्वुरात और ख़यालात की ताकत, और क़ुव्वत शहविया और क़ुव्वत ग़ज़बिया, ये चारों क़ुव्वतों की मसावत चाहिए हमारे। अगर इन चारों क़ुव्वतों पर हमें काबू है तो वो है मुक़ाम
قوتوں کو احکام خداوندی کے تحت استعمال کرنا مساوات سے، شرعی توازن سے، وہ ہے مقام مومن۔ حاصلت کے بارے میں کہا حضرت نے کہ انک لعلی خلق عظیم، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا اخلاق بہت اونچے درجے پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی تعریف کی ہے، کیونکہ آپ کی حدیث شریف ہے کہ جس کے ایمان اچھے ان کے اخلاق اچھے، جن کے اخلاق اچھے ان کے ایمان اچھے۔ تو یہ چاروں قوتوں سے شیطان کھیلتا ہے، شیطان ان چاروں قوتوں سے کھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے آزاد نفس، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ ان چاروں قوتوں کی ہم تعلیم اور تدریب کر سکیں، ان کو ٹرین کریں ان چاروں قوتوں کو ہم۔ اور شیطان ان سے کھیلتا ہے بڑے آرام سے اور آگے پیچھے لے کر جاتا ہے، لیکن جو لوگ ان چاروں قوتوں کو احکام خداوندی کے تحت استعمال کرتے ہیں وہ مقام مومن پہ پہنچتے ہیں اور وہ فلاح پاتے ہیں اور ان کے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک بار کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی میں کہنے کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ تو آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے کہا میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے، میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے، تو کس درجے قابو ہوگا آپ کو ان چیزوں کو؟ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ایمان؟ کیونکہ اخلاق مکمل ہوگا تو ایمان خود بخود مکمل ہو جائے۔ پھر کہا کہ معامیش ہے یدعا فی المیزان اثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن میزان کے اوپر اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ سب کچھ اتنا کھو دے گا کہ بد اخلاق ہے، سب نمازیں، سجدے، عبادات سب ختم ہو جائے گی۔ ایک سب سے بڑا کنفیوژن ہے لوگوں میں، بہت بڑا کنفیوژن جو میں دور کرنا چاہتا ہوں، جو میرے علم میں آیا کہ آپ نے جہان کے کام کرے اور جا کر عمرہ اور حج کر لیا سب معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہیں، بنی آدم میں معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ اخلاق مال خالق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق مال مخلوق کے ساتھ اخلاق بنفس سے آپ کے ساتھ اخلاق۔ اللہ کو آپ ایک واحد مانتے ہیں اور لا شریک وحدہ لا شریک، وہ اللہ کے ساتھ اخلاق ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ظلم مت کرو۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ انسان اللہ کے ساتھ ظلم کیسے کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو لکھا جی قرآن میں کہ لا تشرک باللہ، ہمارے صاحب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں لا تشرک باللہ ان الظلم لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ۔ تو وہ ہے اخلاق مال خالق، اخلاق مال مخلوق کا بہت بڑا رجسٹر ہے، حقوق لباس میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ اور اخلاق میں نفس اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کریں، آپ اپنے ساتھ اخلاق پڑھتے ہیں، کیونکہ جب آدم السلام نے غلطی کری ہے تو یہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری غلطی کو معاف فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ جو میں نے ظلم کیا آپ کے ساتھ اسے تو معاف کر دے۔ اور ظلم کا دوسرا لفظ ہے بے انصافی، انصاف نہ کرنا، یعنی اخلاق پورے طرح سے ٹریٹ کیا آپ نے اپنے آپ کو۔ تو اخلاق کے نفس، اخلاق مع اللہ و اخلاق مع الناس، ہماری عام زندگی کے 5 اہم عناصر ہیں: عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، ہماری ذاتی باہمی زندگی شیئرڈ لائف، اور معاشیات یعنی ہماری ذریعہ آمد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب میں بہتری عطا فرمائے رب العالمین، اور ہم لوگوں کے لیے خیر کرے۔ ایک چھوٹی سی بات میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے خود پڑھی اور میرے کام کھلے اور دماغ کھلا اس سے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان وہ پاتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ انسان وہ پاتا ہے جو میں نے نصیب میں لکھ دیا ہے، یا اللہ انسان وہ پاتا ہے جس کی تقدیر میں ہے، نہیں، وہ لکھ سکتا تھا لیکن اسے لکھا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان وہ پاتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک سورہ شورى کی آیت اور ہے، اس سے میں ختم کروں گا اس کے بعد، کہ آپ کے اعصاب پر جو مصیبت آتی ہے وہ آپ کے اپنے دائیں ہاتھ کی کمائی بھی ہوتی ہے، اور میں کچھ لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس میں اپنے نصیب کو، تقدیر کو الزام دینا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے اعصاب پر مصیبت آتی ہے تو تمہارے اپنے دائیں ہاتھ کی کمائی بھی ہوتی ہے، اور میں کچھ تم میں سے کچھ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور ایک آخری بات شادی کے موقع کے اوپر اللہ کی حدیث ہے کہ لوگ جا کر ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں پیار سے محبت سے۔ عزیز اقربا میں بہت پریشانی کبھی کبھی ہوا کرتی ہیں، نرم گرم اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی حدیث ہے یہ بات یاد رکھنا، صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی عزیز اقربا کو برقرار رکھنا۔ آپ کو معلوم تھی یہ بات کہ عزیز اقربا میں پریشانی ہوگی، اس کے باوجود آپ نے یہ بات کہی،
صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے. اس کا بھائی الفاظ یہ ہوا کہ قطع رحمی سے عمر کم ہوتی ہے. عزیز اقربا کو توڑنے سے, ان رشتوں کو کاٹنے سے عمر کم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے. اس بات کا ہم لکھیں گے وہاں سے رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر سید مظہری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. جناب سید جلال صاحب کے اور ان کی اس نئے ازدواجی سفر کے آغاز کے لیے آپ سب اللہ سے گزارش کے دعا فرمائیں کہ اللہ اس سنت محمدیہ کی بے شمار برکتوں سے ان کے دور فرزند اور خاندانوں کو معلومات فرمائیں. اور اب میں گزار ہوں اجابہ قبول کے لیے اور خطبہ نکاح کے لیے مولانا فیضان صاحب سے کہ وہ آگے کی طرف فرمائیں. میں ہماری ہینڈ اوور کر رہا ہوں آپ کو شکریہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ اول جناب الحاج ساجد علی خان صاحب, گواہ دوم جناب عارف خان صاحب. ان دو گواہان کی موجودگی میں جناب نعیم خان صاحب کی دختر نیک اختر حنی نعیم نے اپنے نفس اور مہر کا اختیار جناب فہیم خان صاحب ہم دو گواہ ہیں. مہر 51,000 روپے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله بين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام وبين السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها وبين محمد صلى الله عليه وسلم. سنت کو اپنی بارگاہ علی میں قبول فرما. یہ نکاح باعث خیر باعث برکت کی دنیا کے لیے بھی ہو اور دین کے لیے بھی ہو. دونوں خاندانوں میں خصوصاً شوہر اور بیوی میں ہمیشہ الفت و محبت کے تعلقات قائم رہے. اے اللہ اس رشتے کے اندر مضبوطی پیدا فرما. دنیا کی روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما اور دونوں کو اچھی زندگی خوشگوار زندگی صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ زندگی
گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے محترم سید شاہ عالم صاحب کی مغفرت فرما، سعادت میں اعلیٰ مراتب عطا فرما، قرآنیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جو موجود ہے ان سب کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرما، نعیم خان صاحب کو بھی صحت و سلامتی تندرستی عطا فرما، آمین